अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। आज माशाल्लाह हमारा 13वां पारा शुरू होगा। सूरह यूसुफ चल रही है। सूरह यूसुफ तो एक ऐसा एक रिदम इसमें होता है कि दिल करता है कि इसे ख़त्म ही ना बीच में गैप ना आए और इसको जल्दी से हम ख़त्म कर लें। तो पिछली ऑडियो में पिछले जो लेसन था उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात ये चल रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कैद से बुलाया तो उन्होंने कहा कि पहले उन औरतों का मामला बताएं जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। तो अजीज़ मिस्र ने बुलाया, उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि यूसुफ में हमने कोई बुराई नहीं देखी। उसकी बीवी ने भी मान लिया कि मेरा ही कसूर था। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं यही चाहता था कि अजीज़ ये जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी कोई ख़यानत नहीं की है। साथ ही वो अपने नफ्स के बारे में बात करते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पाकीज़ा हूँ या मुझसे बुराई हो नहीं सकती, हो तो सकती है। वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स बहुत पाक है या मैं कोई गुनाह कर नहीं सकता। इन्न नफ्सल अम्मारतुन, नफ्स तो उकसाता ही है, बुराई का हुक्म देता ही है, अम्मारा होता है नफ्स तो बिस्सूई बुराई का। इल्ला मा रहिमा रब्बी, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो जाए, वो ही बच सकता है नफ्स के फितनों से। तो कितनी प्यारी बात है ना। हम कोई अगर बुराई से कभी बच जाएं, कोई नेकी कर लें तो हम फौरन उसको क्रेडिट अपने आप को देते हैं कि मैंने ये कर लिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे और ये नहीं कह रहे कि वो मेरा नफ्स जो है या बड़ा पाकीज़ा है। अल्लाह ने कुरान में मना भी किया ना, वला तुज़क्कू अंफुसकुम, अपने नफ्सों को ऐसी पाक ना समझते रहा करो। ये अल्लाह की तौफीक के बगैर ना कोई बुराई से बच सकता है और ना ही कोई नेकी कर सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, नफ्स तो बुराई पे उकसाता ही है, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता ही है। तो ये नफ्स की तीन किस्में होती हैं। एक ये नफ्स अम्मारा जो यहाँ से निकला, इन्न नफ्सा लअम्मारतुम, जो बुराई पे उकसाने वाला है। हर शख्स को पता है मेरे अंदर एक ऐसा शैतान बैठा हुआ है जो मुझे बुरे काम करने की 100 जस्टिफिकेशन देता है कि ये वजह है, ये वजह है, कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वो नफ्स अम्मारा होता है। लेकिन अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक और थानेदार भी रखा है जो कि उसे टाइमली पकड़ता है, उसे मलामत करता है। उसे नफ्स लव्वामा कहा जाता है। जो मलामत करने वाला नफ्स होता है ना, उसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। वो भी हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। कभी आप बुराई करने लगें या कर लें तो आप देखें कि अंदर से एक आवाज़ ज़रूर उठती है कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ, अगर हम उसको दबा दें तो वो अलग बात है। फिर तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना, जिसका हम अक्सर ही ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह हमें नफ्से मुतमइन्ना देना और हमें नफ्से मुतमइन्ना बना के लेके जाना, और हमें जब बुलाना आखिरत में तो कहना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो वो नफ्से मुतमइन्ना क्या होता है कि जो बस नेकी पे ही उसको सुकून आता है, वो बुराई की तरफ जाता ही नहीं। यानी उसने इतना अपने आप को उस पे वो जो होता है ना, एक अंदर मैंने कहा एक थानेदार होता है, उसने ऐसा उसको जकड़ लिया होता है कि अब वो बुराई की तरफ जाता नहीं है, उसे सुकून मिलता है तो बस अच्छी बात में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बड़ा ही मेहरबान और बख्शने वाला है। ये मेरा रब ही है जिसने मुझे इन औरतों की चालों से बचा लिया था। वक़ाल अल मालिकु तूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, बादशाह ने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ, ऐसा बंदा है ये। ख्वाब की जो ताबीर बताई और जो बातें उनकी सुनी तो बादशाह ने कहा मेरे पास लाओ इनको। फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन,
جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا اب آج سے آپ ہمارے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، مکین امین ہیں آپ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو پھر ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہو کسی چیز کی تو وہ بتا دینے میں یا وہ کام اپنے ذمے لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ دو خصوصیات ہیں، ایک تو میں ان خزانوں کی حفاظت کروں گا، دوسرا مجھے اس کا علم بھی ہے۔ دیکھیں وہ انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا کہ گندم کو ان کے خوشوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں، اور بادشاہ نے دے دی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی، اس کی ہر جگہ کو اپنی جگہ کہہ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ وہ سرزمین اس کے حوالے کر دی گئی مصر کی، حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا تو اس میں جو چینجز کرنا چاہتا کر سکتا تھا۔ مجاہد کا قول ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ محسن بن کے تو دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ اب یہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد، کوئی بیچ میں 7-8 سال کے واقعات درمیان میں چھوڑ کر اب سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑا گیا ہے جہاں سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے کی ابتدا ہوئی تھی۔ کیونکہ سوال بھی یہی کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے تھے۔ تو یہ پوری سورہ یوسف اتار کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح سے مصر منتقل ہوئے تھے۔ تو جیسا کہ وہ خواب کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ ادھر اب قحط پڑنے والا ہے ہر طرف، تو انہوں نے اسی لیے یہ عہدہ بھی لے لیا اور بڑا پلاننگ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ غلہ بچا بچا کے رکھا، اور 7-8 سال کے بعد جب قحط پڑا پھر تو کسی کے پاس غلہ تھا ہی نہیں۔ سب لوگ مصر آتے تھے اور شاہ مصر سے درخواست کرتے تھے، اور وہ ایک ایک بندے کے حساب سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ راشن ملتا ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں اتنا اتنا راشن دیا جاتا ہے، تو لینے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، وہ ناشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا، جو غلہ ان کو دینا تھا، 10 بھائی آئے تھے، 10 کے حساب سے انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایک ہمارا بھائی گھر میں بھی ہے اور ایک ہمارے والد ہیں وہ بیمار ہیں۔ جب سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ وہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے، جو تمہارا سوتیلا بھائی ہے، ان کو بھی لے کے آنا اگلی دفعہ۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ مطلب کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کے بارے میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ بیمار ہیں، لیکن وہ بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ اس کا غلہ تو کیا پھر تمہیں بالکل بھی نہیں ملے گا اگر تم اگلی دفعہ ان کو نہ لے کے آئے، تو پھر تمہاری زبان کا اعتبار نہیں ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، ان سے کہا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال یا پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پہ کیا کہ شاید وہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پیسہ جو یا مال تھا وہ پہچان جائیں گے اور پھر احسان مند ہوں گے، اور پھر عجب نہیں کہ وہ دوبارہ بھی پلٹیں گے۔ انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، اس لیے انہوں نے وہ ان کے جو انہوں نے رقم دی تھی وہ ان کے سامان ہی میں واپس رکھوا دی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ تو ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا اگلی دفعہ تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، یوسف علیہ السلام نے کہا باپ نے جواب دیا کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تم نے تو جو پہلے کیا ہے اب میں تم پہ بھروسہ کروں گا، میں اپنے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ واللہ خیر حافظا، سب سے بڑھ کر حفاظت وہی کر سکتا ہے، وہو ارحم الراحمین۔ کبھی بچوں کو بھیجیں باہر تو یہی دعا مانگتے رہا کریں ان کے لیے، تو یہی کہتے رہا کریں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے کوئی عہد نہ دے دو کہ اسے میرے پاس واپس ضرور لاؤ گے۔ ڈرے ہوئے تھے یوسف کی وجہ سے، اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، ہاں ٹھیک ہے 10 کے 10 ہی گھیر لیے جاؤ تو الگ بات ہے، یہ نہ ہو کہ واپس آؤ تو کہے کہ بنیامین نہیں آیا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں جب داخل ہوگے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب یہ تو باپ کی طرف سے ایک بس ایسے ایک حفاظتی، یا کہنا چاہیے کہیں نظر نہ لگ جائے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے، یا یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ سارے 10 کے 10 بھائی جب اکٹھے کہیں داخل ہوں گے جتھے کی شکل میں، کوئی ان کو چور ڈاکو بھی نہ سمجھ لے، تو جو بھی باہر ایک تدبیر تھی جو انہوں نے کی تھی۔ مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسے چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہ نمبر 3، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملاقات میں شروع میں ہی
بنیامین نے کچھ باتیں سنائی ہوں گی کہ جب انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کہ تمہارے جانے کے بعد میرے سوتیلے بھائیوں نے کیا کیا بدسلوکیاں میرے ساتھ کی ہیں، اور حضرت یوسف نے بھائی کو پھر تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس رہو گے، اب تم ان ظالموں کے پنجے میں نہیں جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے دونوں بھائیوں نے اس وقت یہ بھی طے کر لیا ہو کہ بنیامین کو مصر میں روکنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے گی، جیسا کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور مثلاً اس بات کو پہلے تو چھپائے رکھا۔ اب جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے، اب ظاہر ہے دوسری دفعہ آئے تھے، بھائی کو بھی ساتھ لائے تھے، اور جانے لگے تو سامان رکھواتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا، وہ جو ماپنے کے کام آتا تھا، غلہ ماپنے کے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا ہے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ مطلب وہ اپنا سامان لدوا کے جب جا رہے تھے، چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہی جا رہا تھا، تو یہ ایک طریقہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پیچھے رکھنے کے لیے اختیار کیا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت ہوگی۔ تو قافلے والوں کو آواز دی گئی، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، تم کدھر جا رہے ہو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اور ان محکمے کے منتظم نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو پھر چور کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، کذالک نجزی الظالمین۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کی، اور سب سے آخر میں اپنے بھائی کی بوری سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بلند ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کتنا بھی کوئی علم والا ہو جائے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک اس سے بھی زیادہ علم والا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو بنیامین ہے ہمارا چھوٹا بھائی، اس نے چوری کی ہے نا، کوئی ہمیں حیرت نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون، انہوں نے کہا اے سردار، اے عزیز، اے ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے۔ اب منتوں پہ اتر آئے، یاد آیا کہ ہمارے باپ نے تو کہا تھا کہ اس کو لیے بغیر واپس نہ آنا۔ اب وہ درخواست کر رہے ہیں اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، آپ تو ہمیں بہت اچھے نیک نفس انسان لگتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟
جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم ایسا کیسے کریں؟ یہ نہیں کہا کہ چوری جس نے کی ہے ہم اس کو رکھیں گے، بڑا احتیاط والا لفظ استعمال کیا کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے ہم تو اسے ہی رکھیں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، جو ان میں سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے کیا عہد و پیمان کیا تھا اللہ کے نام پہ۔ یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے اس وقت بھی کوئی خیر کا مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کر، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وہ بڑے نے تو کہہ دیا میں تو نہیں ٹلنے والا۔ فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی اور یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یا اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب جا کے یہ داستان سنائی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، وہی لفظ بولے یوسف علیہ السلام، کہا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا۔ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بات کو آسان کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا بیٹا جس حسن سیرت کا تھا وہ ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہوگا؟ پہلے تم نے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کے گم کر دیا، اس کے قمیض پہ جھوٹا خون لے کر لگا کے آ گئے، یہ تمہارے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ اب ایک دوسرے بھائی کو واقعی چور مان لینا اور مجھے آ کر اس کی خبر دینا، یہ بھی ایسا ہی آسان ہے تمہارے لیے، لیکن میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، وہ بہت جاننے والا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يوسف، ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ لگتا ہے اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، میں تم لوگ سے تو کچھ نہیں کہتا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ایک باپ کی دلی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس دعا کو اگر ہم پڑھیں، اور کوئی بھی شخص اپنی تکلیف اپنی پریشانی میں اگر اپنے اللہ سے انہی الفاظ میں شکوہ کرے، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اور فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، تو لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب یہ سب لوگ جب پھر دوبارہ تیسری دفعہ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے
تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے گھر والے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ لا یجزی المتصدقین۔ نوبت یہاں تک آ گئی، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی تو لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہمیں خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ فریادیں کر رہے ہیں وہی بھائی جو یوسف کو کنویں میں پھینک کے آ گئے تھے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اب جب اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ صدقہ خیرات مانگنے تک نوبت ان کی آ گئی، اور وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے اور ہم بہت تکلیف میں ہیں اور مصیبت میں ہیں، اس نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے انک لانت یوسف، ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف و ھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، لقد احسرک اللہ علینا وإن کننا لخاطئین، اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں معاف کر دیا، کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی قوم سے کہے تھے، جب سب لوگ نگاہیں جھکا کے کھڑے تھے نا، آپ نے فرمایا تھا آج میں تم سے وہی تمہیں جواب دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی باز پرس نہیں ہوگی آج تم سے، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کیا، کوئی گرفت نہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور ہاں یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ رکوع نمبر 5۔ ولما فصلت العیر، پھر جب وہ قافلہ چلا مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں بیٹھ کے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ کنعان میں بیٹھے ہیں، قافلہ مصر سے چلا ہے، خوشبو آ گئی یوسف علیہ السلام کی اس کرتے کی وجہ سے، اللہ کے کام ہے نا۔ پھر سب بول اٹھے، یکا یک جب بینائی لوٹ آئی، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ ہو سکتا ہے شہر سے باہر ان کو ریسیو کرنے آئے ہوں اور پھر وہاں سے اپنے والدین کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا ہو۔ پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے پہ جھک گئے، وخروا لہ سجدا وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔
10 کے 10 بھائی جھکے ہوئے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ آپ دیکھیں ایک محسن کی سوچ اور ہم جیسے لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے ایسے موقع پہ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ ان بھائیوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ تو اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ کہا نہیں، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے نا۔ معاشرتی زندگی میں اگر ہم ایسی چیزیں سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کوئی جھگڑے ہی نہ ہوں۔ ہم تو جس سے کوئی جرم ہو جائے ہم تو بڑھا چڑھا کے اس کے سر پہ اس کو تھوپتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واقعی مجرم تھے، لیکن انداز دیکھیں، ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد ڈلوایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا اور یہ انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ بہت پیاری دعا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کتنی پیاری باتیں ہیں نا۔ پھر ہم اللہ سے کہیں، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دوست ہے میرا، تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس دو ہی چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں اور پھر جا کے ملانا تو صالحین کی جماعت میں شامل کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ مگر آپ خواہ کتنا ہی چاہو، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ رکوع نمبر 6۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے؟ آپ ان سے صاف کہہ دیں کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ افلا تعقلون، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔
یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں اسے بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو یہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ان کے پاس آیا ہے۔ وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان سب کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اب اس آیت کو لے کے کوئی یہ نہ سوچے اچھا اس میں تو اب یہ چیز بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی نہیں۔ انسان کو دنیا میں ایک سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔